अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। हफ्ते का पहला दिन है और प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले कौम के शहदा को सलाम पेश करना चाहूँगी। बलूचिस्तान में पाक फ़ौज का एक और हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है। 6 अहलकार शहीद हो गए हैं। यकीनन मौत सबको आनी है, लेकिन अगर मुल्क के लिए कुर्बान हो जाए तो इससे बढ़कर क्या होगा। मुल्क की सियासत में नाज़रीन एक और अहम मामला, इंपॉर्टेंट मामला है मुबैना ऑडियो लीक्स का, जिस पर हुकूमत ने बुध को कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। ISI और IB के सरबराहान भी इसमें शरीक होंगे। मामले की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म हाउस के अमले को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। देखा जाएगा कि ये मामला रुख क्या इख्तियार करता है। दूसरी तरफ जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि इस वीकेंड पर हुई है, वो ये 5 साल के बाद इसहाक डार साहब की वापसी। वो पाकिस्तान फिर वापस आ रहे हैं और आते ही वज़ीर ख़जाना का कलमदान संभालेंगे। मिफ्ता इस्माइल से मरियम नवाज समेत इत्तेहादी जमातों के रहनुमा भी खुश नहीं थे और मुसलसल उनकी तब्दीली का मुतालबा किया जा रहा था। डार साहब की वापसी की जैसी खबर आई है, उसके बाद ही डॉलर तकरीबन 7 रुपए गिर गया है। इसहाक डार की वापसी ने डूबती उम्मीदों को क्या फिर से सहारा दे दिया है। देखते हैं कि वो आकर ऐसा क्या करेंगे जो मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं कर पा रहे थे या जो मिफ्ता इस्माइल नहीं कर पाए हैं। प्रोग्राम में मुझे इस वक्त अली गौहर बलोच साहब इग्नून के रहनुमा ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सबसे पहले तो ये जो मामला हुआ है सारा, ये ऑडियो लीक्स के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी आपसे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया गया है। बुध को इसका इजलास होना है जिसमें IB ISI के लोग भी शामिल होंगे, तहकीकात होंगी। किस तरह से देख रही है मुस्लिम लीग नून इनको? क्योंकि मैं वज़ीर दाखिला साहब की बात सुन रही थी, वो तो बड़े इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं और उनको लगता है कि जो कुछ बातें अभी सामने आई हैं उस सब में तो ये देखा जा रहा है कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवाम के लिए कितनी फ़िक्रमंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसके 2 पहलू हैं जी। एक तो ये है कि ऑडियो लीक्स का जो सिलसिला ख़ास तौर पर जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से हुआ है और दीगर भी जितनी भी ऑडियो लीक्स हुई हैं, तो वो मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस चीज़ का कहीं ना कहीं मतलब है कि इस सिलसिले को रुकना चाहिए और इससे मैं समझता हूँ कि मुल्की सियासत में एक इंतशार कैफियत हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ ये है कि उन लोगों के जो भी अज़ाइम हैं, तो जो ऑडियो लीक्स आई हैं वो मतलब पूरी कौम के सामने हैं जो इस वक्त आई हैं, तो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जिसको हम मतलब तनकीद करें या जिस पर कहें। बल्कि एक जगह पर जहाँ पर एक वो इमरान अहमद नियाज़ी साहब, आज मैं देख रहा था कि वो जलसा में खड़े होकर बड़ा भाषण दे रहे थे और मरियम नवाज साहिबा के बारे में, तो वो जिस चीज़ का जिक्र हो रहा था उनकी तरफ से भी मौक़िफ़ आ गया कि ये जो इंपोर्ट होनी थी, ये 2020 में जब बैन लगा तो 60% वो ऑलरेडी इंपोर्ट इंडिया से कर चुके थे और उसके बाद वो जाहिर है कि वो पाबंदी के बाद वो लोग ये क्लैरिटी चाहते थे कि आया जो बाकी चीज़ें हैं वो हम इंपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उस पर भी प्राइम मिनिस्टर साहब का ये मौक़िफ़ था कि भाई ये चूँकि इसमें हम लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं तो उंगलियाँ उठेंगी तो हमें नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए कि ये हमारी इसमें फैमिली इन्वॉल्व है। तो मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की क्रेडिबिलिटी तो और ज़्यादा बेहतर हुई है और शरीफ ख़ानदान की कि उन्होंने इससे कोई फेवर नहीं ली। वैसे तो वो फेवर नहीं बनती कि जाहिर है वो एक बिजनेस डील है और वो एक बिजनेस है, वो किसी का भी हो। ये मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म के लिए तो एक अच्छी चीज़ हो गई, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया है कि क्या सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, क्या हुआ है। क्योंकि डाटा जो है वो डार्क वेब पर पड़ा हुआ है, ये बता रहे हैं वो $3-3.5 लाख में फरोख्त होने के लिए भी आ रहा है। तो आप लोगों को इस पे मस्ट इंक्वायरी होनी चाहिए, जिस तरह से कि आप बता रही हैं कि मतलब है कि इसके ऊपर हुकूमत ये सोच रही है कि इसके ऊपर कोई कमीशन बनाया जाए। कल सलामती कौंसिल की मीटिंग बुला ली और यकीनन ये इतना अहम मामला है कि उसके ऊपर जो है वो मीटिंग ये कौमी सलामती की बनती थी और उस कमेटी की, और उसके बाद उसमें यकीनी तौर पर कुछ मैयज़ लिए जाएंगे, कुछ फैसले किए जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब ने जो तनकीद की है उस पे उनको यकीनन उस भाषण में फरागोगी का भी जिक्र करना चाहिए था कि उसकी ऑडियो लीक्स पर भी रोशनी डालनी चाहिए थी। वो किस लिए थी और जी हीरे वाली की और वो किस मकसद के लिए थी और वो की थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो लीक्स हुई हैं इनमें कोई इस किस्म का मामला। सर, वैसे अब इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं तो आवाम जो बेचारी आटा चीनी से भी बेहाल हो चुकी है, तो क्या वो दोबारा उस हम सिलसिले पर आ रहे हैं कि चलें हीरे छोड़े सोना कुछ खरीद तो सकेंगे, नहीं खरीद सकेंगे? शाहिद हसन सिद्दीकी डॉलर तो नीचे आ गया ना,
सर वो आके ऐसा क्या करेंगे, कौन सी ऐसी कुंजी, और अगर आके कर लेते तो फिर 2013 से लेकर 2018 तक की जो उनकी परफॉर्मेंस है वो सामने है। और यकीनी 2013 में जब मईशत मिली थी उस वक्त भी दिगर दो हालात थे, लोड शेडिंग का इशू था, लॉ एंड ऑर्डर की देख लें कि कितनी वो ज्यादा दहशत गर्दी का आलम था पूरे मुल्क में, जो वाकयात होते थे वो उन तमाम चीजों के रोकथाम, उन पर पैसा भी लगा, डॉलर साहब भी आए हैं, फिर आपकी बात होगी ना, डार साहब आए हैं, डॉलर भी नीचे जा रहा है। ठीक है सर, मैं बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर ऐसा क्या करने वाले हैं इसहाक डार साहब आकर पाकिस्तान में कि पूरी मुस्लिम लीग नून की ऑलमोस्ट नजरें लगी हुई थी, लोगों के अंदर जो है वो एक ये सोच थी कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं कर पा रहे हैं वो इसहाक डार साहब आएंगे और वो करेंगे। तो अब ऐसा क्या कर सकते हैं इसहाक डार साहब जो मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं कर सके थे? सर बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो ये है कि अपने तजर्बे की रोशनी में इसहाक डार साहब इकनॉमी जो पहले ही तबाहाल बर्बाद है, पहले इमरान खान साहब ने की थी, उसके बाद डिटोरिएट होती रही, वो अपने तजर्बे की रोशनी में इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे और इसको बेहतर तरीके से अपनी कारकर्दगी को प्रोजेक्ट करेंगे अवाम के सामने भी और दुनिया के सामने भी। ये उनके पास एक आर्ट आता है। तीसरी बात जो उनके फेवर में जा रही है वो ये है कि अभी जो सैलाब की तबाहकारियाँ आईं तो हमने देखा अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर तमाम दुनिया में ये शोर हुआ कि पाकिस्तान को नुकसान हुआ है और उनका एक हमदर्दाना रवैया है। तो उसकी लेकिन उनमें ये सलाहियत है इसहाक डार साहब में कि जो ये हमदर्दाना रवैया है उससे फ़ायदा उठा के नंबर एक जो बैरूनी कर्ज़े हैं उनकी रिस्ट्रक्चरिंग करा लें, नंबर एक जो आलमी बैंक कर्ज़े दे रहा है प्रोजेक्ट्स के लिए वो उनसे इजाज़त लेके उसको रिहेबिलिटेशन के लिए और रिलीफ के लिए इस्तेमाल करें और IMF से ये कहें जिसमें वो कामयाब हो सकते हैं कि जो पैसे आपने जून तक देने हैं वो अभी हमें दे दें फ़ौरन, क्योंकि हमें पैसों की ज़रूरत है। इसमें वो और दोस्त ममालिक जिन्होंने हमसे कमिटमेंट्स किए थे वो अभी तक तो पीछे हटे हुए हैं, उसमें उन्होंने पूरे नहीं किए, तो वो उनमें शायद ये काबिलियत मौजूद है कि वो उनके से भी मामला तय करके पैसा हासिल कर लें। इसका क्या मतलब होगा? रिजर्व्स आपके बढ़ेंगे और हमारे रुपए की कदर बेहतर होगी जो मसनूई तरीके से सट्टेबाजी करके और स्मगलिंग करके लिए गिराई गई है, सेंटिमेंट्स ख़राब करके, वो अशारियों से नहीं गिरी। तो ये उनको सूरत हाल मिली। नंबर एक जो उनकी मुश्किलात हैं वो ये है कि उस वक्त पैसे दौर में उन्होंने स्टेट बैंक पर असरअंदाज होकर रुपए की कदर को मुस्तहकम रखा, कम रखा, डिस्काउंट रेट को कम रखा, नतीजतन महंगाई 4% थी जो आज 27%। लेकिन अब इमरान खान साहब जाते जाते स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी दे गए हैं और स्टेट बैंक ये कहता है मार्केट बेस्ड। सर स्टेट बैंक तो खुद मुख्तार हो चुका ना, तो ये अब भी मुमकिन हो सकेगा? सर मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो जो उन्होंने फ़ायदा उठाया था इस वक्त वो स्टेट बैंक पर असरअंदाज नहीं हो सकेंगे रुपए की कदर को कम करने के लिए और डिस्काउंट रेट को कम रखने के लिए। और मेरा अब भी ये ख्याल है कि अक्टूबर के बाद जो डिस्काउंट रेट होगा उसमें कमी होगी और हमारे रुपए की कदर में जो 58 रुपये की गिरावट आई है किस्त मिलने के बाद से, इसका कोई जवाब नहीं था। तो अब एक हालात ऐसे सेट है कि इसमें यकीनन बेहतरी आएगी। तीसरी चीज़ है आपकी महंगाई। तो जब आप रुपए की कदर में बेहतरी आएगी जो कि 160-70 उन्होंने कहा था, लेकिन अब तो 200 के करीब ही आ सकती है, लेकिन 240 से बहरहाल बेहतर होगी, तो उससे महंगाई तो थोड़ी बहुत कम क्यों होगी मैं आपको पहले बता दूं। अगर आज 27% है तो ये पीक है, अगर आज डिस्काउंट रेट 15 है तो ये पीक है। इसलिए इन एनी केस जून से पहले नीचे जाना है, अफरात ज़र ने भी नीचे जाना है और रुपए डिस्काउंट रेट को भी जो है वो कम होना है। और तीसरी चीज़ ये थी कि रुपए की कदर में इम्प्रूवमेंट आना है। लेकिन उनकी मुश्किलात एक तो ये है कि पंजाब और KP ये वहाँ पर ऐसी हुकूमतें हैं जिनके साथ उनकी लड़ाई चल रही है। असल में तो पंजाब में पिछले दौर में उनको पूरी सपोर्ट थी, अब वो टांग खींच रहे हैं। एक तो ये बहुत बड़ा मसला आ गया। दूसरी बात ये थी कि स्टेट बैंक ये भी कह रहा है IMF कि आप एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस्ड रखें, तो फिर आर्टिफिशियली आप वैसे भी नहीं कर सकते। मगर कंक्लूडिंग सेंटेंस में कहूँ ये यकीनन बेहतरी आएगी और आर्जी बेहतरी होगी। इसको कंपेयर अगर आप करेंगे सितंबर से तो बेहतरी आएगी, लेकिन अगर आप इसको करेंगे पहले महंगाई कितनी थी तो वो कोई पायदार बेहतरी मईशत में इसलिए नहीं आ सकती। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मईशत में कोई ऐसी पायदार बेहतरी इसलिए नहीं आ सकती कि जो स्ट्रक्चरल इस्लाहत करनी है उसका ये माहौल ही नहीं है, वो कर भी नहीं सकते, अगर करना भी चाहे भी तो नहीं कर सकते। और अगर शायद साहब जरा अवामी बात कीजिएगा सर, अवाम को समझाने के लिए। ये पिछले 3 महीनों में बिजली गैस के नर्ख में इजाफा हुआ है सर, महंगाई बढ़ी, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ। अब इसहाक डार साहब की वापसी से क्या अवाम को इसका डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा सर? अगर इसको हम पहले से कंपेयर ना करें, अगर हम ये जुलाई, अगस्त, सितंबर से कंपेयर करें सर, तो उसका फ़ायदा अवाम को मिलेगा?
بلا شبہ یہی بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ورسٹ واز اوور بیفور ڈاکٹر صاحب کیم ان. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں جو ورسٹ پوزیشن تھی وہ گزر چکی تھی. یعنی 15% ڈسکاؤنٹ ریٹ جو تھا اس نے کم ہی ہونا تھا. 240 سے کبھی کراس کرنا ہی نہیں تھا. سارا ایکسچینج کمپنی سب اس پر متفق تھے کہ 240 جو ڈالر کے مقابلے میں ہے یہ غیر فطری ہے اور اس کو کم ہونا تھا. ڈاکٹر صاحب کا کریڈٹ شاید یہ ہوگا کہ وہ اسمگلنگ روک سکیں گے اور جو سٹے بازی ہو رہی ہے اس میں اسٹیٹ بینک کو مشورہ دے سکیں گے کہ بھئی یہ کہہ سکیں گے جنہوں نے بینکوں نے سٹے بازی کی ہے اس کو کم کریں. نہیں تجربہ ہے تو وہ اسٹیٹ بینک کے ذریعے تھوڑی بہت بہتری لا سکیں گے. مگر ایک جملہ میں آپ کو بتاؤں تو ساری صورت واضح ہو جائے گی. وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے منشور کے الفاظ میں 1 منٹ میں آپ کو بتا دوں. ہمیں یہ احساس ہے کہ اگر پاکستان میں ٹیکسوں کا منصفانہ نظام نہیں لاتے, یعنی ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس نہیں لگاتے, معیشت کو دستاویزی نہیں بناتے, تو پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. یہ ان کے الفاظ ہیں. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو طاقتور طبقے ہیں وہ اس کی مخالفت کریں گے, ہم ان سے نمٹ کے دکھائیں گے. ان حالات میں نمٹ نہیں سکتے آپ, کوئی میجورٹی نہیں ہے اور ٹائم شارٹ ہے. تو معیشت میں پائیدار بہتری کی بات نہ کریں, لیکن جیسے پہلے ہو چکا تھا روپے کی قدر میں بہتری آنی ہے اور اس کے بعد ڈسکاؤنٹ ریٹ میں بہتر ہونا ہے. اکتوبر کے بعد مہنگائی. اس سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب, ابھی دیکھیں وزیر خزانہ صاحب اور ان کی پوری حکومت وہ کہتے رہی کہ جی مشکل فیصلے لیے ہیں, اپنے لیے سیاسی طور پر مشکلات کھڑی کی ہیں, لیکن ہم نے ملک کو ایک ٹریک پر ڈال دیا ہے. اب جب اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوشش ہوگی کہ جو گرتی ہوئی معیشت ہے اس کو روکیں اور سمت درست کریں. سر میں آپ سے وہی عرض کر رہا تھا کہ پچھلی حکومت کے جو دعوے تھے یہ صحیح نہیں تھے. پہلی بنیاد تو یہ تھی کہ انہوں نے بہت بڑا جھوٹ بولا, اور کیونکہ آپ حکومتوں کو ذلیل کریں, آپ سیاست کو کریں, ریاست کو نقصان نہ پہنچائیں. پاکستان نے کبھی ڈیفالٹ نہیں کرنا تھا, میں نے 1 درجن دفعہ اس وقت کہا تھا, اور بینکرپٹ ہونے کا تو سوال ہی نہیں تھا. اس لیے کہ بینکرپٹ تو ملک نہیں ہوا کرتے, ادارے ہوتے ہیں جو کورٹ کرتی ہے. ڈیفالٹ اس لیے نہیں تھا کہ چین نے آپ کو جب حالات خراب تھے, IMF کا پروگرام سسپینڈڈ تھا, تو 2.3 بلین پاکستان کو نقد دیے ہیں. ہم یہ کیوں بھول رہے ہیں؟ نہ امریکہ افورڈ کر سکتا ہے افغانستان اور بھارت کی وجہ سے, نہ یورپین یونین کر سکتی ہے, نہ چین کر سکتا ہے. ہمیں ہر حالت میں یہ اپنے آپ کو یقین دلانا تھا. میں نے 1 درجن دفعہ کہا تھا پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا, ماضی میں بھی نہیں کیا, آج بھی نہیں کرے گا, اور آنے والے وقت میں بھی نہیں کرے گا. تو یہ نعرے لگا کے آپ نے بجلی کے نرخ بڑھا دیے, پیٹرول کے نرخ بڑھا دیے, گیس کے نرخ بڑھا دیے, 1700 ارب کے ٹیکس لگا دیے اور معیشت کو پیچھے دھکیل دیا. تو یہ جو غلطیاں کی اسحاق ڈار صاحب نہیں کریں گے چونکہ ان کو تجربہ ہے, مگر اسٹرکچرل اصلاحات نہ لانے کی وجہ سے پائیدار بہتری نہیں ہوگی. سر ویسے بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان یہ تو ہماری سر فیتھ کا بھی حصہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ no one can undo پاکستان, یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں. بہت بہت شکریہ شاہد صاحب, آپ پروگرام میں ساتھ موجود تھے. سر مفتاح اسماعیل صاحب بار بار جب عید ہوتی تھی ان کے لیے بار بار وہ کہتے تھے کہ جی مجھے وزیر اعظم صاحب کا آشرواد حاصل ہے, میں ان کی اجازت کے بغیر کوئی بھی ڈیسیجن نہیں لیتا. لیکن ابھی جو کوئی پچھلے 1-2 دن میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب بھی نالا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب کی جو بھی کارکردگی رہی, جو بھی پرفارمنس رہی, وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. تو سر پھر وہ کیوں ایسے ڈیسیجن لے رہے تھے کہ آپ لوگوں کو بھی مشکلات میں ڈال رہے تھے اور عوام کو بھی مشکلات میں ڈال رہے تھے؟ دیکھیں کرن, ایسی بات نہیں ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو وزیر اعظم صاحب کا اعتماد حاصل نہیں تھا. دیکھیں ایک ٹیم ہے, پاکستان مسلم لیگ نون ایک جمہوری پارٹی ہے. یہاں پر جب ہم حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں تو ظاہر ہے ہماری پارٹی اور ہماری لیڈرشپ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں اور ہر وہ قدم اٹھایا جائے جو ملک اور قوم کے مفاد میں ہو. تو یقینی طور پر جب مفتاح صاحب کر رہے تھے تو ظاہر ہے مفتاح صاحب کو اس بات کا ضرور کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے مشکل حالات میں ملک کو سنبھالا, مشکل حالات میں مشکل فیصلے کرنے تھے اس وقت مفتاح صاحب آئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم توقع کر رہے ہیں کہ ہم نے تھوڑے ٹائم میں بہت اچھا رزلٹ لینا ہے پاکستان کے عوام کے لیے, جو کہ اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں, اور صرف اب سے نہیں پس رہے, پچھلے 4-5 سال سے پس رہے ہیں جب سے ایک غیر نمائندہ حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی. حکومت کی معاشی ٹیم تو اس میں اس کی بہتری کے لیے ڈار صاحب کو لے کر آئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مفتاح صاحب بہت کوئی ان کی نالائکیاں تھیں. مفتاح صاحب رہیں گے حکومتی معاشی ٹیم کا حصہ سر؟ اس کا تو آلریڈی میرے خیال ہے میاں نواز شریف صاحب کہہ چکے ہیں کہ وہ مفتاح صاحب معاشی ٹیم کا حصہ رہیں گے, اور یقینی طور پر ہماری پارٹی کو بھی اور ہماری حکومت کو مفتاح صاحب کی بہت ضرورت ہے. وہ میاں نواز شریف صاحب کے ویژن کے زیر قیادت اور اس ڈار صاحب کی ٹیم کے اندر وہ رہیں گے اپنی
بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اس ٹاپک پہ ہم ابھی آگے مزید بھی بات کرتے ہیں, مجھے کچھ مزید ٹاپکس پر بھی آپ سے بات کرنی ہے. مجھے کنور دلشاد صاحب بھی پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں, کیونکہ اب جب مفتاح اسماعیل صاحب منگل کو آ رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہی واپس آ رہے ہیں, تو اس کے معاف کیجیے گا اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں, تو اب ان کے کیس کا جو فیصلہ ہے وہ ہو گیا محفوظ, اور اس کے بعد اب آگے کیا پروسیس ہوگا, کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا کیس یہ نہیں ہے, یا سینیٹرشپ کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 5 سال بھی آ کر سینیٹر جو ہیں وہ اگر اپنی حلف برداری ان کی نہیں ہوتی ہے تب بھی ان کی سیٹ کو کچھ نہیں ہوتا ہے. لیکن الیکشن کمشن کے رولز اور ریگولیشنز کیا کہتی ہے, اس کے لیے کنور دلشاد صاحب بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم سر. فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے, مفتاح اسحاق ڈار صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں, آنے کے لیے تیار ہیں, اب باقاعدہ طور پر تیاری کے ساتھ ان کو لایا جا رہا ہے. سر ذرا اس کیس کے میرٹس کے حوالے سے بتائیے گا, کیا واقعتاً جو مسلم لیگ نون سمجھ رہی ہے کہ ان کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہے, واقعتاً مشکلات نہیں ہے سر؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ریکارڈ کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ریکارڈ کے مطابق اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ سینیٹر موجود ہیں. ان کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو گزٹ نوٹیفیکیشن ہے یا ان کی ویب سائٹ ہے اس پر اسحاق ڈار جو ہیں وہ سینیٹر ہیں. انہوں نے اب اس کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنا باقاعدہ حلف اٹھا سکتے ہیں, تو انہوں نے اب اسحاق ڈار جب پاکستان آئیں گے تو سینٹ میں انہوں نے حلف اٹھانا ہوگا, اور وہ حلف اٹھانے کے بعد جو بھی حکومت ان کو نئی اسائنمنٹ دے گی تو اس کے وہ عائل ہیں. اور الیکشن کمیشن پاکستان کے ریکارڈ میں کوئی فیصلہ محفوظ نہیں ہے, اور الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے کے مطابق ریکارڈ کے مطابق وہ باقاعدہ سینیٹر ہیں, اور الیکشن کمیشن پاکستان نے ان کا باقاعدہ ویب سائٹ پر بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے ریکارڈ کے مطابق وہ سینیٹر ہیں, اور وہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ ان کا حلف لینے کا روادار ہے, اور وہ حلف لینے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ان کو اجازت دی ہوئی ہے, اور وہ اپنا حلف اٹھا لیں گے. اور الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس تو کسی قسم کا کوئی کیس جو ہے وہ زیر سماعت نہیں ہے, نہ فیصلہ محفوظ ہے. اس لیے ہمارا تو جیسا کہ آپ کا پوائنٹ چل رہا ہے, تو الیکشن کمیشن پاکستان کا کسی حلف نامے میں یا کسی کو ریکارڈ کرنے میں کوئی تعلق نہیں ہوتا. بہت شکریہ آپ کا. کنور دلشاد موجود ہے. اس سے پہلے کہ میں اگلے سیگمنٹ کی جانب جاؤں, آگے بات کروں, اس وقت مجھے پتہ چل رہا ہے کہ 12 ربیع الاول ماہ ربیع النور کا چاند جو ہے وہ نظر آ گیا ہے, اور پاکستان میں الحمدللہ ماہ ربیع النور جو ہے وہ 9 اکتوبر کو ہوگا. چاند نظر آج نہیں آیا ہے, اس وجہ سے جو 12 ربیع الاول ہوگا وہ 9 اکتوبر کو ہوگا. جی سی یونیورسٹی میں آج ایک فنکشن ہوا ہے, ایک ایونٹ ہوا ہے, جس کے بارے میں صبح سے میں دیکھ رہی تھی کہ پہلے وہاں پر اسٹوڈنٹس کے لیے داخلہ بند کر دیا گیا, پھر اس کے بعد وہاں پر ایک بڑا زبردست قسم کا سیاسی پروگرام ہوا ہے جہاں پر بڑے نعرے بازی بھی ہوئی ہے. وہاں پر سابق پرائم منسٹر آئے ہیں اور انہوں نے آ کر خطاب کیا ہے, اور جو کچھ وہاں پر ہوا ہے, جس طرح کے نعرے لگے ہیں, اسٹوڈنٹس کی طرف سے ایسے نعرے نہیں لگنے چاہیے تھے. سابق وزیر اعظم صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ان کی طرف سے ان کو روکنا چاہیے تھا, لیکن یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ نے جو ینگ جنریشنز کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے وہ اس وقت وہ چاہے اسٹوڈنٹس ہو, جہاں جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کے فٹ سٹیپس کو فالو کیا جا رہا ہے. سر آپ نے بھی سنا ہوگا ویسے آج اسی یونیورسٹی میں جو کچھ ہوا ہے, اور اسٹوڈنٹس نے جس طرح کے نعرے لگائے ہیں, اور خان صاحب ایک بار پھر اپنے اس ٹون میں آ گئے ہیں جو آج سے 1-1.5 ہفتہ پہلے انہوں نے اس کو ٹون ڈاؤن کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن پھر دوبارہ سے جب انہوں نے ہفتے کی کال دی ہے تو پھر ان کو وہ ایک فرسٹریشن ان کی دکھائی دینا شروع ہوئی. ایک میٹنگ کی بات ہو رہی تھی, پھر وہ میٹنگ کے بعد وہ ہو گئی, ناکام ہوئی, نہیں ہوئی, اس کے بعد جو ان کا دوبارہ سے طرز تخاطب کا آغاز ہوا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب کا ایک ہی موقف ہے کہ خان صاحب کو کسی بھی قانونی یا غیر قانونی یا غیر آئینی طریقے کے ساتھ جو ہے اقتدار کی مسند پر بٹھایا جائے تو پھر تو خان صاحب اداروں سے بھی خوش ہیں, لوگوں سے بھی خوش ہیں, سیاستدانوں سے بھی خوش ہیں. اپوزیشن کو جو ہے ان کے سامنے دیواروں کے اندر چنوا دیا جائے پھر خان صاحب خوش ہیں. عدلیہ ان کی زبان میں فیصلے کرے جو خان صاحب کے منہ سے نکلتے ہیں پھر وہ عدلیہ سے خوش ہیں. اسٹیبلشمنٹ ان کے ہر جائز ناجائز قدم میں ان کے ساتھ ہو, RTS سسٹم بند کرے, نیب کے ذریعے جو ہے مسلم لیگ نون جیسی بڑی پارٹیوں کو توڑ کر ان کے لوگوں کو جو ہے PTI جوائن کروا دیں پھر خان صاحب خوش ہیں. اگر یہ سب کچھ نہیں کرتے تو پھر تو باقی سب غدار ہیں معذرت کے ساتھ. پھر کوئی نیوٹرل ہے, کوئی جانور ہے, کوئی غدار ہے, کوئی چور ہے, کوئی ڈاکو ہے. سچے تو صرف خان صاحب ہیں,
اور یا پھر فرح گوگی صاحبہ سچی ہے، باقی سب تو جھوٹ ہے اور جھوٹ کی کہانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر ابھی آپ نے شاید اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا ہے جو کچھ ابھی مریم اورنگزیب صاحبہ کا واقعہ پورے پاکستان نے دیکھا، یہ کرنی آگے. تو دیکھیں یہ بھی وہی لائن ہے، جو کچھ آج یہ ثابت ہو گیا کہ جو کچھ مدینہ منورہ میں ہوا. ابھی ماشاءاللہ آپ 12 ربیع الاول کا ذکر کر رہی تھی، تو صلوات محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. تو گزارش کرنے کا یہ مقصد ہے کہ جہاں پر جب اس کی مسجد کی تعمیر کی گئی تو اس کی اینٹیں اور وہ سامان باہر سے تیار کر کے لایا جاتا تھا کہ یہاں پر چھوڑنا، وہاں پر خان صاحب نے اپنی جھوٹی ایگو کی تسکین کے لیے اس جگہ کی بھی بے حرمتی کرنے کی ایک ناکام کوشش میں سمجھتا ہوں کی، تو اس سے بھی باز نہیں آئے. وہی کیسٹ دوبارہ چلائی گئی. یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ ہو یا پاکستان کی کسی بھی خاتون کے ساتھ ہو یا دنیا کی کسی بھی خاتون کے ساتھ ہو، کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو، یہ ان ایکسیپٹیبل چیز ہے. اس پر آ کے میں نے تفصیلی طور پر بات کرنی. ایک بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد واپس آتی ہوں. ایک بار پھر جی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. جو کچھ ابھی تھوڑی دیر پہلے جی سی یونیورسٹی میں ہوا ہے، گورنر پنجاب کی جانب سے اس پر نوٹس بھی لے لیا گیا ہے. آبویسلی تعلیمی اداروں میں اس طرح کی سچویشنز نہیں ہونی چاہیے. توفیق بٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان کا تجزیہ بھی اس پر لیتی ہوں. توفیق بٹ صاحب، کیا ہو گیا ہے؟ یہ پہلے جلسے ہوتے رہے، پھر وہ اس کا آخری راؤنڈ بھی ہو گیا، پھر ایک نئی اور وہ جو آخری واردات ہونی تھی وہ بھی ہونی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ یونیورسٹی کے اندر اس طرح کا کلچر اور اس طرح سے اسٹوڈنٹ سے پوچھنا کہ حکومت کس نے گرائی ہے اور ان کا جس طرح سے جواب دینا، اس سے یہ بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ نے بچوں کے ذہن میں بھی کیا کچھ ڈال دیا ہے جس کو وہ اب نریٹ کر رہے ہیں جب آپ ان سے سوال کر رہے ہیں. سر گزارش یہ ہے، ایک ہمارے زمانے کی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی تھی جسے گورنمنٹ کالج لاہور کہا جاتا تھا. 1992 میں عمران خان کو ہم نے اس یونیورسٹی میں بلایا تھا. میں نے خود بلایا تھا جب میں وہاں پہ اسٹوڈنٹ تھا، اور ہم نے شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے 2.5 لاکھ روپے اکٹھے کر کے خان صاحب کو دیے تھے. اور تب خان صاحب بڑی اخلاقی باتیں کرتے تھے. اور ساری میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا اس وقت قصور صرف اتنا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے پاس ہے، اور یہ بدقسمتی ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے جو حکمران تھے انہوں نے تعلیمی اداروں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا، لیکن یہ ایک بدترین مثال ہے کہ ایک جو پاکستان کا اتنا ٹاپ کا ادارہ ہے، اتنا عظیم درجگاہ ہے، اس کو نہ صرف یہ کہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، وہاں ایک ایسے شخص کو بلایا گیا جو اس وقت بد اخلاقی کی بدترین مثال بن کے پاکستان میں جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل کی جو تربیت کر رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح مریم اورنگزیب کے ساتھ ہوا اور جس طرح کی گالن گلوچ جلسوں میں کی جاتی ہے. یہ شخص تو کسی، میرا خیال ہے کہ کوئی 3rd کلاس کسی تعلیمی ادارے میں بلانے کے قابل نہیں تھا، اور اس کو اٹھا کے آپ نے اتنی عظیم درسگاہ میں بلایا، اور پھر وہاں پہ جو ماحول پیدا ہوا، کیا اس تعلیمی ادارہ جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہے اس کی انتظامیہ کو اندازہ نہیں تھا کہ وہاں پہ اس طرح کی گفتگو ہوگی اور پھر طلباء اس طرح کے سوال کریں گے؟ ایک تعلیمی ادارے کو سیاسی اکھاڑا بنا دیا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر روایت اب پڑ گئی ہے تو یہ ایک بڑی ہی ایک ایسی روایت ہے جس سے مزید ہمارا جو تعلیمی نظام پہلے سے تباہ ہوا ہے وہ مزید تباہی کی طرف جائے گا. جی، اور سر یہ لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ینگ جنریشن کو جس طرح سے جو کچھ ٹویٹر پر ہو رہا ہوتا ہے، جو کچھ یونیورسٹی کے اندر آج ہو رہا ہے، یا جس طرح کی باتیں دوسرے ممالک میں سڑکوں پر جا کے ینگ جنریشن کر رہی ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، اور اس میں سب کو اپنا کردار اس کی بہتری کے لیے ادا کرنا ہوگا. بذات خود عمران خان صاحب کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اگر ان کی نیت ہو تو. بہت شکریہ آپ کا توفیق بٹ صاحب، آپ ساتھ موجود تھے. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ اسٹوڈنٹ موجود تھے. مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ کل جو کچھ ہوا ہے، ذرا اس کا ایک منظر دیکھیے پھر بات کرتے ہیں اس پر. لندن میں پھر رہی ہے یہ
بدتمیزی اور بد تہذیبی میں ناظرین خود کفیل ہو گئے ہیں، اور اتنے خود کفیل ہو گئے ہیں کہ پاکستان سے دیگر ممالک کو ماشاءاللہ اب ایکسپورٹ بھی کرنے لگے ہیں۔ کپتان کے چاہنے والوں نے کل لندن کی سڑکوں پر تمام حدیں پار کی ہیں، ایک خاتون کو گھیرا ہے، بدتمیزی کی ہے، بد تہذیبی کا خوب پرچار کیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ کل امریکہ سے لندن پہنچی تھی، جہاں کی مشہور اسٹریٹ پر انہیں ہراساں کیا گیا۔ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ جھنڈ وہ جملے ان کی جانب سے کسے گئے ہیں جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مریم اورنگزیب سب کچھ سہتی رہیں اور خاموشی سے چلتی رہیں۔ انہوں نے اس جھنڈ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کیفے میں بھی قدم رکھے، لیکن یہ گروہ وہاں بھی پہنچ گیا۔ اب ان کے پاس میگا فون بھی تھا، کیمرے بھی تھے، بد زبانی بھی تھی، زبانی تیر بھی تھے، جس کے ساتھ وہ مریم اورنگزیب پر حملہ آور ہو گئے۔ مسلسل انہیں ہراساں کیا جاتا رہا، پریشان کیا جاتا رہا، لیکن ہیٹس آف ٹو مریم اورنگزیب کہ انہوں نے اف تک نہیں کی، مسکراتی رہیں، جو ہاتھ میں ان کے مشروب تھا اسے انجوائے کرتی رہیں، تحمل کے ساتھ اسی گروہ میں جو موجود خواتین تھیں ان کو جواب بھی دیتی رہیں، ساتھ ہی انہیں سمجھایا بھی کہ اگر کوئی آپ کی اپنی بہن یا والدہ کو اس طرح سڑک پر ہراساں کرے گا تو کیا آپ کو اچھا لگے گا۔ ویڈیو سامنے آنے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مریم اورنگزیب نے پی ٹی آئی کے حامیوں کی جانب سے ہراساں کیے جانے پر جو رد عمل دکھایا ہے اس سے ان کی متانت جھلکتی ہے۔ مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں مریم اورنگزیب پر فخر ہے۔ تبدیلی ملک کے اندر تو جو تبدیلی لائی اس کی مثال نہیں ہے، لیکن جو تبدیلی بیرون ملک پاکستانیوں میں آئی وہ بھی بے مثال ہے، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یقیناً یہ جو کچھ مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ ہوا، میری اپنی یہ سوچ ہے کہ یہاں پر جتنی بھی مضبوط خاتون کھڑی ہو اس کی ہمت جواب دے جائے، لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ نے بہت زیادہ ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، اور انفیکٹ یہ بھی ہوا کہ جس نے پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کے حق میں بات کی، اور مریم اورنگزیب صاحبہ چاہے ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، چاہے یہاں پر کوئی پاکستان تحریک انصاف کی خاتون ہوتی، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی خاتون ہوتی، کسی بھی خاتون کے ساتھ یہ طریقہ کار ایکسیپٹیبل نہیں تھا۔ ہر کسی کے ساتھ اسی طرح سے یکجہتی کا مظاہرہ بھی کیا جانا چاہیے تھا، ان کے حق میں بات بھی کی جانی چاہیے تھی، لیکن ہوا یہ کہ جب کچھ خواتین نے مجھ سمیت اگر کسی نے مریم اورنگزیب صاحبہ کے حق میں بات کی ہے تو پھر ہمیں کس طرح سے ہراساں کیا گیا ہے کہ میری 6 سال کی چھوٹی سی بیٹی کو اس کی تصویریں اٹھا کر اس کے لیے جو کچھ سوشل میڈیا پر لکھا گیا ہے وہ قابل مذمت بھی ہے، اور حیرانی کی بات بھی ہے کہ کم از کم بچوں کو تو اس سارے معاملے سے دور رکھیں، ان سیاست کے معاملات سے دور رکھیں۔ اور اگین یہ بات کہوں گی کہ عمران خان صاحب آپ کو خود بھی اپنی نیت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور یہ جو کچھ ذہنوں میں ینگ جنریشنز کے ذہنوں میں اس کو نکالنے کے لیے خدا را کچھ کریں، ورنہ آگے جا کر ہماری ینگ جنریشن مزید برائی کی طرف چلے جائے گی۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد واپس آتی ہوں۔ تو آج سے 2 روز پہلے اسلام آباد میں ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا ہے، سارہ کا قتل ہوا ہے، اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو میں خوش آمدید کہوں گی۔ آج سے ٹھیک 1 سال پہلے نور مقدم کا واقعہ ہوا تھا، اور نور مقدم کے واقعے کے ٹھیک 1 سال بعد ایک بار پھر اسلام آباد میں ایک اور ہوا کی بیٹی قتل ہوئی ہے۔ چک شہزاد کا فارم ہاؤس نمبر 16، وہاں پر صحافی ایاز امیر، ان کے صاحبزادے شاہ نواز، جس نے اپنی اہلیہ سارہ کی جان لی ہے۔ سارہ پاکستانی نژاد کینیڈین شہری تھی، دونوں 3 مہینے پہلے ہی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے۔ صفاق شاہ نواز نے سارہ کو ایکسرسائز کرنے والے ڈمبل سے پہلے تشدد کا نشانہ بنایا، اور پھر اس کے بعد اس کو ٹب میں ڈال دیا، پانی کھول دیا تاکہ اگر اس کے اندر کوئی جان بچی بھی ہے تو وہ بھی ڈوب کے مر جائے۔ ملزم شاہ نواز اس وقت پولیس کے ریمانڈ میں ہے، جہاں اسے تفتیش کی جا رہی ہے، اور اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بڑی مختلف باتیں کی ہیں۔ پہلے کہا کہ جی سارہ کا مجھے شک تھا کہ کہیں افیئر ہے، پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ کوئی ایجنٹ تھی، مجھے مارنا چاہ رہی تھی، اس وجہ سے میں نے اسے مار دیا۔ بہت ساری باتیں اس نے کی ہے۔ عادل تنولی میرے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ عادل آپ کا۔ سب سے پہلے تو یہ جو اندوناک واقعہ ہوا ہے نا، اس بارے میں مجھے ذرا تفصیل دیجیے۔ کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ کینیڈین ایمبیسی کو اس میں انوالو کیا جائے تاکہ اس کے پیرنٹس کی معلومات حاصل کی جا سکیں۔ اب کچھ یہ پتہ چلا ہے کہ یہاں پر 2 انکل سے آئی تھنک سارہ کے رابطہ ہوا ہے، وہ لاش حوالگی کے حوالے سے کچھ ہوا ہے، ذرا اس کی ڈیٹیلز دیجیے۔ ہاں جی دیکھیں کرن، یہ 23 ستمبر صبح تقریباً 9 بجے کا واقعہ ہے۔ چک شہزاد کا فارم ہاؤس نمبر 46 ہے، 16 نہیں ہے۔ 46 نمبر فارم ہاؤس جو ہے وہ صحافی ایاز امیر کے بیٹے شاہ نواز امیر اور ان کی والدہ جو ہیں وہ اس میں رہائش پذیر ہیں۔
اس میں یہ بتایا گیا ہے پولیس کی جانب سے بھی، اور جو FIR درج کی گئی ہے اس میں بھی یہ بڑا واضح طور پر ہے کہ 9:15 بجے تقریباً پولیس کو یہ کال گئی ہے، اور مقتول کی جو ساس ہے یعنی شاہنواز امیر کی جو والدہ ہیں ان کی جانب سے بھی یہ موقف اختیار کیا گیا ہے آج عدالت میں بھی کہ 9:15 بجے شاہنواز امیر کی جانب سے والدہ کو ٹیلی فون کال کے اوپر بتایا ہے۔ جب وہ دوڑتی ہوئی اس کمرے کی طرف پہنچی ہیں، جا کر انہوں نے دیکھا ہے تو اس وقت تک سارا نام جو ہے وہ قتل ہو چکی تھی، اس کا سانس باقی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے یہی واقعہ ایاز امیر کو بتایا۔ ایاز امیر کی جانب سے پولیس کو فوراً آگاہ کیا گیا کہ فارم ہاؤس نمبر 46 جو کہ ہمارا ہے اس میں یہ واقعہ ہو چکا ہے، اور یہ موقف ایاز امیر کی جانب سے عدالت میں بھی بتایا گیا ہے کہ پولیس کے اعلیٰ افسران کو بھی بتایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو متعلقہ سے ہیں شہزاد ٹاؤن کے وہ جو اس وقت ٹیم لے کر روانہ ہوئے ہیں عادل فارم ذرا ہاؤس کی جانب، اور وہ راستہ بھی ایاز امیر کی جانب پولیس سے حکام سے بات کی ہوگی، کیا پتہ چلا ہے؟ ابھی بہت زیادہ کیوس ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس شخص کی آلریڈی 2 شادیاں تھیں، ان کی طلاق ہو چکی تھی، یہی مار پیٹ کا واقعہ تھا، پھر اس کے بعد یہ والا واقعہ ہو گیا۔ محلے والوں نے، آس پاس جو لوگ موجود تھے ان سے بات ہوئی، وہ کیا بتا رہے ہیں؟ کیونکہ ایک خبر یہ سامنے آ رہی تھی کہ آس پاس کے لوگوں نے شور مچانا شروع کیا، اس کے بعد جو پیٹرولنگ پر پولیس تھی انہوں نے ان کو انفارم کیا ہے علاقے والوں نے، لیکن ایاز امیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے پولیس کو انفارم کیا ہے۔ تو آپ کو کیا پتہ چل سکا ہے پولیس کو فرسٹ انفارمیشن دی کس کی طرف سے گئی ہے؟ پولیس کی جانب سے بھی ایکسیپٹ کیا گیا ہے کہ عدالت کے اندر بھی کہ، اور ویسے بھی بتایا گیا ہے کہ ملزم کے والد کی جانب سے پولیس کو واقعے سے متعلق بتایا گیا ہے، اور یہ جو فارم ہاؤس 46 ہے دیگر فارم ہاؤس کی طرح یہ بھی تقریباً 8 سے 10 کنال کے رقبے کے اوپر موجود ہے، اور مرکزی گیٹ سے کافی اندر جا کر یہ جو واقعہ ہے وہ پیش ہوا ہے۔ موقع پر ہم خود بھی پہنچے ہیں، اس وقت قریب کا کوئی بھی لوگ جو ہے وہاں پر موجود نہیں تھے، پولیس کی البتہ بھاری نفری وہاں پر موجود تھی۔ پولیس نے ملزم کو، شاہنواز امیر کو، وہاں سے تھانے منتقل کر دیا تھا، اور جو لاش ہے اس کو پولی کلینک اسپتال پہنچایا گیا۔ جب ملزم سے فردر تفتیش کی گئی تو ملزم کی جانب سے بھی بتایا گیا ہے کہ ڈمبل کے وار کر کے جو ہے اس نے سارا انعام کا قتل کیا ہے، اور اس کے بعد پانی کا کھولا گیا ہے، اس کے اوپر بات ٹپ جو ہے اس میں ڈال دیا گیا۔ پھر اس کے بعد والدہ کو بتایا، والدہ کی جانب سے والد کو بتایا گیا، پھر پولیس کو اطلاع ملی، اس کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، اور متعلقہ پولیس کی جانب سے ملزم کا جب ریمانڈ لیا گیا ہے تو اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ 3 ماہ قبل تقریباً ان کی شادی ہوئی ہے۔ کینیڈین نایات یہ سارا نام جو ہے اس کی سماجی ویب سائٹ کے اوپر اس کے ساتھ شاہنواز امیر کے ساتھ رابطہ ہوا تھا، اور ان کا نکاح جو ہے وہ ان کے گاؤں چکوال کے اندر ہوا ہے۔ اس کے بعد نکاح کے بعد دوبارہ سارا انعام جو ہے وہ کیونکہ دبئی میں ملازمت کرتی ہیں اور دبئی چلی گئی، قتل سے 1 روز پہلے ہی وہ واپس پاکستان آئی ہیں، اور یہاں آ کر رات کا کھانا انہوں نے ساتھ ہی کھایا، اور ان کی آپس میں اس کے بعد تکرار ہوئی، اور صبح کے بعد یہ واقعہ تقریباً پیش آیا ہے، جبکہ 9:15 بجے کے بعد والدہ کی جانب سے جب اطلاع دی گئی، اور اسی طرح پولیس کو بھی عادل یہ ذرا مجھے اس ملزم کے بارے میں بتائیے گا، اس کی ڈیٹیلز بتائیے گا، کیونکہ میں نے آغاز میں نور مقدم کے کیس کا اسی وجہ سے حوالہ دیا تھا کیونکہ یہاں پر بھی اب اسی طرح کی ظاہر جعفر والی ڈرامے بازیاں شروع ہو گئی ہیں نا، مجھے مارنے کی کوشش کی جا رہی تھی، مجھے ایجنٹ لگ رہی تھی، اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اس کی ذہنی حالت کے بارے میں بتائیے گا۔ وٹ آئی بلیو، مجھے لگتا ہے کہ ہم کسی کو ذہنی حالت کا پوچھ کر یا کسی کی ذہنی حالت کے بارے میں بات کر کے اس کو مارجن دے دیتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں پتہ کیا چل سکا ہے ویسے؟ ہاں جی، دیکھیں جب پولیس سے پوچھنے کی کوشش کی گئی ہے، بار ہم نے پوچھا بھی ہے، یہی کہا گیا ہے کہ ملزم جو ہے وہ نشہ ضرور کرتا ہے، لیکن اس وقت اس طرح کی کوئی خاص ٹھوس شواہد جو ہیں وہ نہیں مل سکے۔ ظاہر جعفر کا معاملہ اور یہ معاملہ جو ہے تقریباً کافی حد تک جو ہے مختلف ہے، سملر ہے۔ والد کا اسٹیٹس بھی مجھے دے دیجئے، سارا کے والد کا اسٹیٹس بھی بتا دیجئے سر۔ ہاں جی، سارا کے والد جو ہیں ان کو 2 روز قبل شہزاد ٹاؤن پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا ہے، اور کل ان کو متعلقہ عدالت میں پیش کیا گیا تھا تفتیش کے لیے 109 میں، کیونکہ ان کو رکھا گیا ہے۔ میں سارا کے والد کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا، شکریہ عادل، پروگرام میں ساتھ موجود تھے۔ وقت ختم ہو گیا ہے ناظرین، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے، کل اپنا خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد۔